औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। मेरे शहर में वैसे तो लातदाद ज़हीन और इंसान दोस्त लोग बसते हैं और नौजवान भी। उन्हीं नौजवानों में एक नौजवान मसूद इकबाल खोखर भी है। वो अगले दिन मुझे बता रहा था कि डेनमार्क में उसके कुछ अजीज़ रहते हैं, तो उनसे जब बात होती है अपने मुल्क के कानून की और डेनमार्क के कानून की, लोगों के रवैये की और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत की, तो वो जो मेरे अजीज़ हैं वो कहते हैं कि डेनमार्क में बसने वाले लोगों में हमारे नज़रिए से सिर्फ़ एक ही कमी है कि ये इस्लाम के पैरोकार नहीं हैं, वरना किस किस बात पर तारीफ़ करें इस मुआशरे की, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले लोगों की और इस मुल्क में इदारों में बैठे हुए उन बाख्तियार लोगों की जो फ़ैसले करते हैं और अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो अल्लाह सोना हो टाइम सारे मुल्क वास किते भी घिन आवे। जो हमारा मुल्क तो बना ही इसीलिए था कि हम परेशान थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में और चाहते थे कि हमारा अलहदा मुल्क हो जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, वसाइल की तकसीम बराबरी की बुनियाद पर होगी और लोगों के दरमियान कोई वांझ डढ़प नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तमाम बातें ख्वाब ही निकली और इसके उलट ही सब कुछ हो रहा है। वरना वो माहौल तो आज 75-76 साल पाकिस्तान बने हुए को हो गए, देखने को अभी तक नहीं मिला। मैं आज बलोच रहनुमाओं की तरफ से निकाली गई रैली के मुतालिक भी बात करूंगा। वो बच्ची महारंग बलोच जिसका नाम है और उसकी और उसके साथियों की, और सलाम पेश करता हूँ मैं इदारों में बैठे हुए उन बेहया और बेशर्म अफसरान को जिन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, जिनको कोई झिझक महसूस नहीं हुई, जिनको कोई शर्म नहीं आई कि इन लावारसों पर इतना जुल्म किया उनकी रैली पर। यानी उनका मुतालबा क्या है? क्या वो असले से लैस हैं? वो कोई हमले की नीयत से आए हुए हैं? और वो क्या इस मुल्क में किसी का तख्ता उलटने के लिए उन्होंने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है, मसाइल के मारे हुए, नाइंसाफ़ी का शिकार। और अगर उनमें से कुछ कसूरवार भी हैं, फ़र्ज़ किया, तो क्या हुकूमत वक्त का और बाख्तियार लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि इन लोगों को मुतमईन करें? क्या ये मुल्क सिर्फ बड़े लोगों को मुतमईन करने के लिए और इंसाफ देने के लिए बनाया गया था? वो बड़े लोग जिनके दामन पर दाग ही दाग होते हैं, वो बाख्तियार लोग जो लूट कर खा गए इस मुल्क को, उनके लिए सिर्फ ये अदालतें बनी हैं, ये इदारे बने हैं, उन्हीं को इंसाफ देने के लिए, उन्हीं को इज़्ज़त देने के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए। और ये जो मुआशरे में बसने वाले करोड़ों की तादाद में, अक्सरियत में, वो मज़लूम, गरीब, लावारिस और गुंगे बाते लोग हैं जो अपनी बात करते हुए भी डरते हैं और जो लुटते आ रहे हैं। इस सिलसिले में मिसालें देने बैठ जाएं तो सिर्फ मैं अपने शहर में अगर नाइंसाफ़ी की, लूट मार की मिसालें देने बैठूं तो मुझे 1 साल से भी ऊपर वक्त चाहिए वो मिसालें देते हुए। और मौके पर मौजूद हैं तमाम सबूत। मुल्क को तो छोड़ दें ना कि यहाँ किस तरह इदारों में बैठे हुए लोग गरीबों को इंसाफ देने के बहाने से लूटते हैं, उनका क्या कुछ नहीं हड़प कर जाते और क्या कुछ नहीं हो रहा उनकी निगरानी में। सिर्फ मैं अपनी अगर तहसील की बात करने बैठ जाऊं तो छोड़ें, लगता यही है कि जब तक ज़िंदगी है ये गिले शिकवे होते रहेंगे। लेकिन ख्वाब तो हिन होण भी दे दें जो अल्लाह सोना रंग लैसी। एक दिन वो भी आएगा जब बेकसूरों को, लावारसों को और वो लोग जो अपने ऊपर होने वाले जुल्म के मुतालिक बात ही नहीं कर सकते, उनको उनके दर पर इंसाफ पहुंचाया जाएगा। अल्लाह सोना
ای خواب کو تعبیر دے وے۔ میں محکمہ عشر زکوٰۃ اور بیت المال کے متعلق آج بات کروں گا، اور بے نظیر انکم سکیم کے متعلق بھی۔ یعنی دیکھ لیں کہ وہ مشرقی پاکستان جب ہمارے ساتھ تھا، اور جن کے لوگوں کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمارے بااختیار لوگ، یعنی آپ شہاب نامہ پڑھ کر دیکھ لیں، اور لاتعداد ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی جو ہمدرد اور انسانوں سے محبت کرنے والے لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن کو پڑھ کر شرم آتی ہے ہمیں اپنے کردار پر۔ یعنی وہی مشرقی پاکستان پھر جب ہم سے جدا ہو گیا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ چھوڑ دیں یہ باتیں، یہ ڈرامے چھوڑ دیں کہ یہ انڈیا کی سازش تھی، فلاں کی سازش تھی، یہ کیا ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی ہماری افراتفری سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن سارا قصور تو ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارے اپنے بااختیار لوگوں کا ہوتا ہے، جو انصاف کرتے ہوئے لوگوں کی خاندانیت کو دیکھتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کے معاشرے میں جو بڑے بڑے ان کے کاروبار اور نظام ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر جو فیصلے کرتے ہیں۔ قصور تو ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو میں جو ذکر کر رہا ہوں بیت المال، عشر، زکوٰۃ اور بے نظیر انکم سکیم کا، میری ذاتی خواہش اور رائے یہ ہے کہ ان سکیموں کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی بے نظیر انکم سکیم میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم جیسے غریبوں کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں لائنوں میں لگ کر بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں چند ہزار کے لیے، اور وہ بڑے لوگ، بااختیار لوگ جو ووٹوں کی لالچ میں جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے ووٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیونکہ ذہنی جو حالت ہے، جو شعور ہے، وہ اس لیول پر نہیں پہنچا کہ وہ غریب آدمی جس کو 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا سال بعد یہ امداد ملنی ہوتی ہے، اور اس امداد کے بغیر بھی وہ پورا سال گزار دیتا ہے اللہ کے فضل سے، چاہے وہ چٹنی سے کھائے، چاہے وہ مرچوں سے کھائے، چاہے وہ سوکھی روٹی کھائے، سال تو اس کا ویسے بھی گزر گیا ہوتا ہے۔ اور پھر سال بعد ان چھوٹی چھوٹی رقوم کے لیے پھر وہ جب، میں اب کیا تبصرہ کروں اس پر، کہ جب آپ روڈوں پر آپ نکلیں اور جب آپ غریب اس معاشرے میں بسنے والے لاوارث لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر سونے پر سہاگا ہے میں صدقے میں جا اپنے کلمہ گو بھراواں تو مسلمان بھراواں تو جیون تے لکھ تیون انشاءاللہ، جو عشر زکوٰۃ دے پیسے ہیں جو بھی وہ ٹیکس کٹے دے بیٹھے ہوندے نے، بے حیاواں والی کار، ہزار کٹ گنسن، 2,000 کٹ گنسن، ذلیل انہوں کو الگ کرے سن، کمال ہے، اور سارے ادارے چپ کرتے تماشا دے دے ہو سن۔ یعنی اگر علاقائی سطح پر منتخب ہونے والے نمائندے یا صرف اگر مقامی SHO ہی اس میں دلچسپی لے لے تو کسی فرنچائز والی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی لاوارث اور غریب آدمی کے فنڈز میں سے کوئی کمیشن کاٹے، لیکن تو سارے تھے ابلے، کیا بندہ انہاں تے تبصرہ کرے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ سکیمیں ختم کر دی جائیں۔ ایک تو یہ بدعنوانی کا گڑھ ہیں، آپ دفاتر میں چلے جائیں، میں عشر زکوٰۃ تحصیل احمد پور شرقیہ کا چیئرمین رہا ہوں پچھلے 3 سال، میں نے بڑے ڈرامے دیکھے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک تو اس میں اپنے گروپوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ضرورت مند کون ہے اور کس کو پہلے امداد ملنی چاہیے، اپنے واقف کاروں کا خیال کیا جاتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں تک کو نوازا جاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر بنگلہ دیش کی طرح ہر ضلع کی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر شاید نہ ہو سکے، لیکن جتنے ارب روپے ہر ماہ یا ہر 3 مہینے کے بعد مستحقین میں بانٹے جاتے ہیں، ان سے اگر انڈسٹریاں لگائی جائیں جس طرح بنگلہ دیش میں لگائی گئیں، اور انہی لوگوں کو ان میں روزگار دیا جائے جو یہ زکوٰۃ اور یہ ان سکیموں سے پیسے لے رہے ہیں، تو اس ملک میں انقلاب آ جائے۔ وہ غریب جو لائنوں میں لگ کر بے عزت ہو کر یہ امدادیں وصول کرتا ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہونے سے بچ جائے گی، اور اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو اسی سکیم کا ڈرامہ کر کے بہانے بنا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، شاید ان کو تھوڑا سا دھچکا لگے، لیکن اگر مستقل بنیادوں پر
عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور غریب لوگوں کی حالت سنوارنے کا عزم لے کر کوئی اچھے منصوبے شروع کیے جائیں تو وہ زیادہ بہتری ہوگی۔ بلکہ یہ اتنا توہین امیز پروگرام ہے کہ اس کی جگہ پر اگر پناہ گاہ جیسے عمران خان کے دور میں ادارے بنائے گئے، اسی طرح کے بڑے ادارے بنا کر وہ لوگ جو بالکل ہی لاوارث اور غریب ہیں اور جن کا گزارا مشکل ہے، انہی اداروں میں ان لوگوں کو مستقل بنیادوں پر رہائش دے کر ان کا خیال کیا جائے اور ان کی سرپرستی کی جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے، مفت کتابیں دی جائیں، ان کا علاج مفت کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ فارم بھرتے پھریں اور مختلف محکموں میں جا کر اپنے آپ کو لائنوں میں لگا کر ذلیل و خوار کرتے پھریں۔ اس کے بجائے ایسے منصوبے شروع کیے جائیں جس سے ان لوگوں کو اطمینان حاصل ہو اور خاص طور پر ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ملک صرف بڑے لوگوں کے لیے اور نامور لوگوں کے لیے نہیں بنا، ان غریبوں کا بھی اس ملک پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ بڑے لوگوں کا۔ تعداد اتنا زیادہ یہ غریب ہے نہ، ملک دی 90% آبادی تو سارے جن لاوارساں تے گنگے باتے تے غریب لوگاں دی ہے، مسائل دے مارے ہوئے لوگاں دی ہے نا۔ تو بدعنوانی اور ناانصافی کا بھی اس سے خاتمہ ہوگا۔ اور نوکریوں میں خاص طور پر، چلو بڑی نوکریوں میں جو میرٹ پر دی جاتی ہیں، ان کے علاوہ جو چھوٹی نوکریاں ہیں ان میں اگر انہی سکیموں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے گھرانوں کے بچوں کو ایڈجسٹ کیا جائے تو اس سے بھی بڑی کمی آ سکتی ہے، اور اس معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ نیا جنم لے گا جس پر لوگ فخر کریں گے۔ آخر میں جو بااختیار لوگ ہیں، اب یہ نئی حکومت نے اربوں ڈالر کے ایم او یوز اگلے دن سائن ہو رہے تھے۔ پچھلے 16 مہینوں میں شہباز شریف کی حکومت نے بھی کھربوں ڈالر کے ایم او یوز سائن کیے اور بڑی تقریریں کی، عمران خان کے دور میں بھی ہوئے اور پچھلے دوروں میں، اور لاتعداد ایم او یوز کھربوں ڈالر کے ہوئے۔ یعنی میں حساب لگا رہا تھا کہ پچھلے 20 سالوں کے اگر ایم او یوز اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر تو مجھے اپنے گھر میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی کونے میں 1-1.5 کروڑ ڈالر تو میرے گھر میں پڑا ہوگا۔ اب تک تو اس ملک کی حالت بدل گئی ہوگی۔ اور یہ ایم او یوز سائن کرنے کے کس لیے ڈرامے رچائے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے کام کیے جاتے جس کے مستقل نتائج ہوں؟ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ کب ختم کیا جائے گا؟ کیا آج کے حکمران اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کاغذوں پر دستخط کرا کے ہر 6 مہینے بعد اور تقریروں میں یہ باتیں کر کے وہ سمجھ لیتے ہیں شاید، یا سمجھ رہے ہیں ابھی تک کہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ اب لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں، اب لوگ کمپیوٹر پر بیٹھ کر ہر چیز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ خدا را یہ ڈرامے بند کیے جائیں۔ اور حکمرانوں سے ایک اور التماس بھی ہے کہ جے کر غریب تھوڑا جہا تکڑا تھی آوے تو کو 100 جہیں تے جواب دینا پوندے، جو یہ مڈی کتھوں بنائیے تو خود بھی جواب دینا سیکھ لیں خدا کے لیے۔ اگر حضرت عمر فاروق جیسی ہستی جب نماز فجر پڑھانے کے لیے دیر سے آئے تو نمازی ان سے پوچھیں کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ خلیفۃ المسلمین تھے وہ، اور اس کے بدلے میں وہ غصے نہ ہوئے، ناراض نہ ہوئے، انہوں نے کوئی ان کو جیل بھیجنے کا حکم نہ دیا سوال کرنے والوں کو، انہوں نے اس کی مکمل توجیہ پیش کی اور ان کو راضی کیا، مطمئن کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق سے جب مسجد نبوی میں ایک بدو نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آپ کا کرتا اس کپڑے سے تو زیادہ لمبا بن گیا ہے جو کل سب میں تقسیم ہوا تھا، حصے بنا کر جس کے، تو اس سوال پر بھی میرا پیارا حضرت عمر فاروق ناراض نہیں ہوا۔ اتنی بڑی ہستی تھے وہ کہ جن کے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا تو میرے بعد حضرت عمر نبی ہوتے۔ اتنی بڑی ہستی ایسے سوال کرنے والوں کو، بدوؤں کو، جو بھری محفل میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر، اور ان کے بولنے کا طریقہ بھی انتہائی درست لہجے والا ہوتا تھا، ان کو مطمئن کیا انہوں نے، بجائے اس کے کہ انہوں نے کوئی حکم جاری کر دیا کہ اس بدو کی گردن اڑا دی جائے یا اس کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اٹھا لیا جائے اور اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ تو میں اپنے حکمرانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی تقریروں میں تو مثالیں انہی لوگوں کی دیتے ہیں نا،
آپ اپنی تقریروں میں ذکر تو انہی لوگوں کا کرتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے کردار پر بھی توجہ کریں اور تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں۔ ان جیسے کرداروں تک پہنچنا تو ورکا پاڑ دیو تو آج 100 نسلاں ٹپ ونجن تو ہوئے نہیں بن سکتے۔ تھوڑا سا تو اپنے آپ میں ایسی تبدیلی لائیں کہ جو باہر رہنے والے لوگ ہیں، جو اس ملک میں بسنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے بے پایا محبت کرتے ہیں، ملا نہیں ہیں وہ بکنے والے، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کم از کم ان کو یہ اطمینان تو حاصل ہو کہ ہمارے حکمران جو ہیں ہمارے جواب دہ ہیں اور تھوڑے سے اچھے کردار کے مالک بھی ہیں۔ جیو تے لکھ تھی وہ شالا۔